अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या हजरत मोहम्मद का वजूद था। बिल्कुल एक बात झूठ है। ठीक है, फिर दूसरी तरफ डैन गिब्सन की थ्योरी है। डैन गिब्सन ने ये कहा कि जी मक्का नहीं, पेट्रा वो जगह थी जहां पे शायद इस्लाम पैदा हुआ। रसूल अल्लाह का जिक्र अगर हम देखें तो कहां पे मिलता है? सिक्कों पे भी मिलता है, और इसके अलावा एपिग्राफिक एविडेंस यानी कंदाकारियों में, जहां पे रॉक इंस्क्रिप्शंस की शक्ल में भी रसूल अल्लाह का कोई ऐसा शख्स था जिसने नबूवत का दावा किया और वो मदीना गया। ऐसा हो सकता है, मगर क्या हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि तो वो तो हजरत मोहम्मद जो थे वो शायद मतलब कोई एक पॉइंट होगा जिसपे कुछ ऐसा था जिसको बाद में बढ़ा चढ़ाकर मतलब एक पैगंबर। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या हजरत मोहम्मद का वजूद था। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मगर अगर हम इसको देखें तो ये क्वेश्चन बड़ा ही शदीद है कि क्या वाकई कोई ऐसा शख्स था जो मक्के में पैदा हुआ था और उसने मदीने में हिजरत की थी और ये सब कुछ हुआ था। इस बात का सबूत जीरो से भी कम है, क्योंकि मक्का खुद एक ऐसा प्रॉब्लम है कि मक्का को हम जब देखते हैं तो पुराने एंशिएंट मैप्स जितने भी हम देखते हैं, चाहे टोलमीक मैप्स हों या टोलमी के बाद मैप्स हों, उनके अंदर मक्का का कोई जिक्र नहीं मिलता। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मक्का का ही जिक्र नहीं मिलता तो हजरत मोहम्मद मक्का में पैदा हुए थे। अब जैसे कि इस्लाम का ये दावा है कि पूरे अरब की सबसे बड़ी सेंचुरी या सबसे बड़ा काबा या सबसे बड़ा मंदिर जो था वो मक्का में था, और सारे अरबी जो थे वो उसका हज किया करते थे। तो ये बात बिल्कुल एक बात झूठ है। ठीक है, फिर दूसरी तरफ डैन गिब्सन की थ्योरी है। डैन गिब्सन ने ये कहा कि जी मक्का नहीं, पेट्रा वो जगह थी जहां पे शायद इस्लाम पैदा हुआ। चलें, वो एक अलग बहस की बात है और उसके भी कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स हैं, मगर एक बात हमें पता है कि हाँ, वाकई पेट्रा जो था वो अरब सारे वहां पे हज करने के लिए जाया करते थे। ये बात हमें अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, मगर क्या हम ये कह सकते हैं कि मक्का वो जगह थी जहां पे हजरत मोहम्मद पैदा हुए? तो इस बात का इम्कान काफी कम मुझे लगता है, क्योंकि हजरत मोहम्मद की जिंदगी जितनी भी तारीखी किताबों में लिखी गई है वो एक लेजेंडरी हिस्ट्री है। जैसे बुखारी जो आपको बता रहा है, बुखारी रसूल अल्लाह की वफात के तकरीबन 246 साल बाद, 246 ईयर्स के बाद अपनी बुखारी लिखता है। और इब्ने हिशाम जो कि रसूल अल्लाह का पहला बायोग्राफर है जिसने रसूल अल्लाह की बायोग्राफी लिखी, उससे पुरानी कोई भी बायोग्राफी रसूल अल्लाह की नहीं है। ठीक है, वो सबसे पुराना बायोग्राफर है। वो रसूल अल्लाह की वफात के 218 साल बाद रसूल अल्लाह की सीरत रसूल लिखता है। वाकदी है उसने तारीख मगाजी रसूल अल्लाह लिखी, जिसके अंदर उसने रसूल अल्लाह की जंगों का जिक्र किया। वो भी राउंड अबाउट इब्ने हिशाम के वक्त का ही है। बहुत से लोग कहते हैं कि इब्ने इसहाक वो पहला हिस्टोरियन था जिसने रसूलुल्लाह के बारे में लिखा, और उससे पहले भी लोग थे। मगर अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि इन चीजों के बारे में दावा तो किया जाता है कि रसूलुल्लाह की इससे पहले भी सीरत रसूल लोगों ने लिखी थी और चीजें थी, मगर कोई भी बंदा इस बात का सबूत नहीं दे सकता कि सीरत इब्ने हिशाम से पहले रसूलुल्लाह की जिंदगी के बारे में कहीं कोई किताब लिखी गई थी। रसूल अल्लाह का जिक्र अगर हम देखें तो कहां पे मिलता है? सिक्कों पे भी मिलता है, और इसके अलावा एपिग्राफिक एविडेंस यानी कंदाकारियों में, जहां पे रॉक इंस्क्रिप्शंस की शक्ल में भी रसूल अल्लाह का जिक्र मिलता है। मगर वो जिक्र भी हजरत मोहम्मद की वफात से तकरीबन 90 से 100 साल बाद मिलना शुरू होता है, यानी आले मरवान के दौर के अंदर जाके वो जिक्र हमें मिलना शुरू होता है मोहम्मद रसूल अल्लाह का। और उस जिक्र से हमें बिल्कुल भी ये समझ नहीं आती कि वो हजरत मोहम्मद को क्या मानते थे, किस तरह मानते थे। वो रसूल जरूर मानते थे, मगर वो क्या मानते थे ये हमें नहीं पता। तो अगर देखा जाए तो इस्लामी तारीख जो हजरत मोहम्मद के बारे में हमें बताती है, वो ऐसे ही लगता है कि हजरत मोहम्मद की वफात के बहुत अरसा बाद कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हजरत मोहम्मद का एक पूरे का पूरा परसोना घाड़ दिया और उसके ऊपर सारे उसके फिल इन द ब्लैंक्स किए, और एक एक नबी की पर्सनैलिटी, दुनिया के आखिरी नबी की पर्सनैलिटी बना के हमारे सामने रख दी। और बाद अज़ां अब्बासियों के दौर में 750 ईस्वी के अंदर अब्बासी जो है वो तख्त पे आ जाते हैं, और जब अब्बासी तख्त पे आते हैं तो फिर वो इस्लाम को फॉर्मलाइज करने का काम करते हैं। वो हदीसें भी लिखवाते हैं, वो सीरत भी लिखवाते हैं, और वो सारे काम करते हैं जो कि रसूल अल्लाह की पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए लगते हैं।
مگر کیا ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ نام کا کوئی شخص ایگزسٹ کرتا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس نے کہا تھا کہ میں دنیا کا آخری پیغمبر ہوں، جس پہ قرآن اترا تھا، جس کی سیرت ہمیں کتابوں میں لکھی ملتی ہے، جس کی سیرت ہمیں حدیثوں میں سنت ملتی ہے؟ کیا ایسا کوئی شخص تھا؟ تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس شخص کا ذکر تو ہمیں بارہا ملتا ہے، مگر اس شخص کے بارے میں لکھی ہوئی جو باتیں ہیں ان کی حقیقت کو کنفرم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مکے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت محمد مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ مدینہ کے بارے میں آپ کہہ بھی سکتے ہیں مدینہ واقعی ایک پرانا ٹاؤن ہے، کیا کوئی ایسا شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ مدینہ گیا؟ ایسا ہو سکتا ہے، مگر کیا ہم دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی مدینہ وہ جگہ تھا جہاں پہ حضرت محمد نے، جہاں سے ریاست مدینہ سے سب کچھ شروع ہوا، اور ابو بکر وہاں پہ موجود تھا اور عمر وہاں پہ موجود تھا اور چیزیں؟ عمر کا بھی ذکر ایپیگرافک ایویڈنس میں یا کندہ کاریوں میں کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے راک انسکرپشنز کے اندر، مگر پرابلم یہ ہے کہ وہ عمر کا بھی ریفرنس اتنا انکمپلیٹ ہے کہ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ عمر واقعی خلیفہ تھا مسلمانوں کا اس ٹائم۔ ابو بکر کا کوئی ذکر نہیں ملتا، علی کا کوئی ذکر نہیں ملتا، عثمان کا کوئی ذکر نہیں ملتا، حضرت محمد کا خود کوئی ذکر نہیں ملتا، کہیں کسی راک انسکرپشن میں، کہیں کسی کتابوں میں کچھ لکھا ہوا دکھے وہ نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ اگر عرب اتنے جاہل تھے کہ انہوں نے اتنی تاریخ اپنی شروع میں نہیں لکھی، تو کیا آس پاس کے رہنے والے لوگ بھی جاہل تھے؟ کیا یمنی جاہل تھے؟ کیا بحرین والے جاہل تھے؟ کیا دمشق والے جاہل تھے؟ کیا بصرہ والے اور ادھر ادھر ان سب جگہوں والے لوگ جاہل تھے؟ انہوں نے کیا لکھا؟ ظاہری بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے جیروسلم میں تو ایک آرچ بشپ بھی ہوتا تھا جو کہ آرتھوڈاکس چرچ کا بشپ ہوتا تھا، کیا اس نے بھی حضرت محمد کے بارے میں 632 634 640 650 میں کچھ لکھا؟ تو مجھے افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ اس نے حضرت محمد کے بارے میں کچھ نہیں لکھا۔ ایون کہ ایسے لوگ تھے جو کہ لکھ رہے تھے کہ عرب آئے ہیں اور عرب ہمارے اوپر حکمران ہیں، مگر انہوں نے کبھی بھی حضرت محمد، اسلام یا مسلمان جیسے لفظ استعمال نہیں کیے۔ انہوں نے کبھی نہیں لکھا کہ یہ آئے ہیں عرب، یہ مسلمان ہیں، انہوں نے ہم پہ قبضہ کیا، انہوں نے ہم پہ اسلامی شریعت نافذ کیا، اسلامی شریعت فلاں بات کہتی ہے، فلاں بات نہیں کہتی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو عرب گئے تھے، جنہوں نے قبضہ کیا تھا، لوگوں نے ان کے ظلم لکھے کہ ہماری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لیا، ہمارے لوگوں کو مار دیا، ہمارے بچوں کو غلام بنا لیا، یہ ساری چیزیں لوگوں نے لکھی، مگر لوگوں نے کبھی بھی کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ کسی محمد نام کے بندے کو مانتے ہیں جو کہ آخری نبی ہے، جو کہ عیسیٰ کی یا جیزس کی تصدیق کرتا ہے، جو موسیس کو مانتا ہے، جو تورات اور انجیل اور زبور پہ ایمان رکھتا ہے۔ ایسا کچھ نہ کسی کرسچن نے لکھا کبھی، نہ کسی یہودی نے لکھا۔ تو اسلام کا جو مقدمہ ہے، اسلام کی تاریخ کا، یہ سارے کا سارا میں ریئل ہسٹری آف اسلام کی جو سیریز میں نے غالب کمال ویلاگز پہ شروع کی ہے، کل شام کو 6 بجے انڈیا کا ٹائم اور 5:30 بجے پاکستان کا ٹائم کے مطابق اس کی پہلی ایپیسوڈ آئے گی، اور میری کوشش ہے کہ ہر ویک میں ایک ایپیسوڈ اس کی آتی رہے، تو وہ ضرور دیکھیے گا۔ اس میں آپ کو پورے طریقے سے کھول کے یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے اسلامی تاریخ، اگر راک انسکرپشنز کی بات ہے تو کیسے حضرت محمد کا ذکر اور اسلام کا ذکر نہیں ملتا، اگر کوئنز کی بات ہے تو کوئنز میں کیسے حضرت محمد کا ذکر اور اسلام کا ذکر نہیں ملتا، لفظ مسلمان کیوں نہیں ملتا، اور اگر وہ لوگ جنہوں نے جا کے فلسطین میں قبضہ کیا تھا، جو کہ کوفے کے اوپر قابض تھے، جو دمشق پہ قابض تھے، جو بصرہ کے اوپر قابض تھے، جو کہ غازہ کے اوپر قابض تھے، وہ لوگ اپنے آپ کو آخر کہتے کیا تھے؟ وہ اپنے لیے کیا مسلمان کا لفظ استعمال کرتے تھے؟ تو مجھے آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ان کے لیے استعمال ہونے والے لفظ اشماعیلائٹ تھے، ان کے لیے مہاجرون تھے، ان کے لیے لفظ استعمال ہونے والے تیائے تھے یا تائی، ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے تھے، سارسن کا لفظ استعمال ہوتا تھا، مگر کہیں بھی ان لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان کے طور پہ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا۔ حتیٰ کہ جب وہ یروشلم میں گئے تو یروشلم میں خیمے لگا کے جب وہ رہنے لگے تو خیموں میں وہ بت پرستی کر رہے تھے، وہ لوگ جنہوں نے جا کے یروشلم میں قبضہ کیا، اور جو مسلمان کہتے ہیں کہ یروشلم حضرت عمر کی جو ہے وہ کی خلافت میں فتح ہوا اور حضرت عمر کو یروشلم کی چابیاں دی اور یہودیوں نے دی، وہ جو ساری باتیں ہیں وہ باتیں کتنی جھوٹی اور کتنی زیادہ لیجنڈری تاریخ پہ بیس ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو میں ریئل ہسٹری آف اسلام کی سیریز کے اندر بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی ایپیسوڈ میں نے بنائی ہے، بہت محنت سے بنائی ہے، اور میں اگلی ایپیسوڈز بھی بڑی محنت سے بنا رہا ہوں، تو آپ لوگ اس کو ضرور دیکھیں۔ آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جو کوسچنز ہم آرکیولوجی سے یا کنٹمپریری ہسٹری سے، کنٹمپریری ہسٹری کا مطلب ہے کہ مسلمانوں نے جا کے دمشق پہ حملہ کیا اور دمشق پہ وہ قابض ہو گئے، اور معاویہ دمشق سے آپریٹ کرتا تھا، تو لوگ دمشق میں اس ٹائم تاریخ لکھ رہے تھے،
دماسکس میں بڑے بڑے کرسچن چرچز اور کیتھیڈرلز تھے, اور ہر کیتھیڈرل جو ہے وہ ہسٹری نوٹ کرتا ہے, ہر سال کو وہ ان کے پاس ہسٹری بکس ہوتی تھی جن کے اندر وہ ہر سال کی ہسٹری کو لکھتے تھے کہ اس سال ایسے ایسے یوں یوں ہوا, فلاں نے قبضہ کر لیا, فلاں نے یہ کر لیا, یہ ہو گیا, یہ ساری باتیں وہ لکھا کرتے تھے. مگر افسوس کے ساتھ مجھے آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ ان کی تاریخ میں کہیں بھی حضرت محمد کا ذکر, مسلمانوں کا ذکر نہیں ملتا. یہ ذکر ملتا کہ عرب آئے ہیں, انہوں نے قبضہ کر لیا ہے, اب وہ ہمارے اوپر حکمران ہیں, ہاں ہمیں کچھ نہیں کہہ رہے, ہماری عورتیں ان سے شادیاں کر رہی ہیں, ان کی عورتیں ہم سے شادیاں نہیں کرتی. یہ ساری باتیں وہاں پہ لکھی گئی ہیں. کرسچن چرچ کو بہت سے پرابلمز اس ٹائم فیس ہو رہے تھے, یہودیوں کو بہت سے پرابلمز فیس ہو رہے تھے, مگر انہوں نے کہیں بھی کسی نئے مذہب اور کہیں کسی نئے نبی کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو ہم اس لحاظ سے حضرت محمد کے بارے میں ڈیفینیٹلی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ایک بات ہم کہہ سکتے ہیں حضرت محمد کے بارے میں کہ حضرت محمد کا جتنا بھی ذکر اسلامی تاریخ میں حدیث میں لکھا گیا وہ سارا ایک لیجنڈری تاریخ ہے. اگر ہم اسلامی تاریخ اور حدیث کو ڈسکارڈ کر دیں یا ایک سائڈ پہ کر دیں اور قرآن سے یہ پوچھنے کی کوشش کریں کہ حضرت محمد کون ہے, تو مجھے افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ قرآن آپ کو کچھ بھی نہیں بتا پائے گا کہ حضرت محمد کون ہے. قرآن آپ کو ایک لفظ بھی نہیں بتا سکتا کہ حضرت محمد کون ہے. وہ یہ نہیں بتاتا کہیں بھی کہ حضرت محمد مکے میں پیدا ہوئے, وہ یہ نہیں بتاتا کہ حضرت محمد کی وفات مدینے میں ہوئی, وہ یہ نہیں بتاتا کہ کتنی غزوات اور کتنی جنگیں حضرت محمد نے لڑی. قرآن آپ کو ایسی کوئی بات نہیں بتاتا. اسلام کی اگر ایک فنڈامنٹل کتاب جو کہ سب سے پہلے شروع میں آ گئی تھی وہ قرآن ہی تھی, جو کہ تقریباً 8ویں صدی کے شروع میں ہمیں ملتا ہے قرآن, مگر ہمیں نہ ہمارے پاس نہ حدیث ہے نہ تاریخ ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو ان کی غیر موجودگی میں حضرت محمد کی پرسنالٹی کب بنی؟ تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ حضرت محمد کا جو کیریکٹر ہے وہ شاید کسی کور کے اوپر بیس ہو, جیسے کوئی ایک کرنل ہو فنڈامنٹل اس کا, کہ چھوٹی سی کوئی اکائی ایسی ہو جس کے جہاں سے یہ شروع ہوا ہو اور جس میں کچھ سچائی ہو, مگر بعد کا جو کچھ بھی اس کے گرد لپیٹا گیا وہ سب کا سب کیا ہے, وہ ٹوٹلی جھوٹ ہے. اور اس جھوٹ کو ہم نہیں مان سکتے کیونکہ وہ 200 سال بعد لکھا گیا. ایک شخص آج سے 200 سال پہلے اگر کوئی انسان آیا تو آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے آج, ٹھیک ہے. اور اگر 200 سال تک ہسٹری خاموش تھی تو پھر ہم کیسے یہ پتہ لگائیں گے کہ جو 200 سال بعد لکھا گیا وہ سچ لکھا گیا تھا؟ ہم یہ کیوں نہ مان لیں کہ 200 سال بعد جو کچھ بھی لکھا گیا وہ کسی انسان نے سوچا, اس نے کہا یہ کہانی یوں ہے تو اس کہانی میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو چلو ان کو ڈال دیتے ہیں, تو انہوں نے اس کہانی کے اندر ایکسٹرا ڈیٹیلز ڈال دی. تو حضرت محمد تھے یا نہیں؟ ڈیڈ محمد ایگزسٹ؟ اس سوال کا جواب اس بات میں ہے کہ اگر آرکیالوجی سے پوچھا جائے تو ہمیں کسی محمد کا کوئی ذکر نہیں ملتا. اور اگر آرکیالوجی سے پوچھا جائے کہ جو کہانیاں حضرت محمد کے بارے میں 200 سال بعد لکھی گئیں ان کی سچائی کیا, تو آرکیالوجی صرف خاموش ہوگی. آرکیالوجی آپ کو یہ کہے گی کہ نہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا. اور اس تاریخ پہ, اس سیرت پہ, اس سنت کے اوپر یہ فیصلہ کرنا کہ واقعی کو محمد ایگزسٹ کرتا تھا بالکل ایک دیوانے کا خواب ہے اور اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی, تو یہ بات ہے. اچھا, MRM سے بات کرتے ہیں دوبارہ. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, بس اس وقت وہ ڈراپ ہو گئی تھی کال, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوالات تو بہت ہیں جو میں مطلب اس طرح کے آپ سے سوال کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن کے لیے, تو جو ذہن میں سوالات چلتے ہیں. اچھا, ابھی آپ نے پہلے بات کی تھی کافی پہلے شروع میں کہ بھئی 200-250 سال بعد جو ہے نا ہسٹری لکھی گئی اسلام کی, تو وہ تو حضرت محمد جو تھے وہ شاید مطلب کوئی ایک پوائنٹ ہوگا جس پہ کچھ ایسا تھا جس کو بعد میں بڑھا چڑھا کر مطلب ایک پیغمبر کے طور پہ پیش کیا گیا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو پیریڈ ہے وہ 200 سال کا, 228 سال کا, اور جو احادیث میں ان کے بارے میں, ان کی زندگی کے بارے میں ہے 250 سال بعد اور 220 سال بعد ابن ہشام نے لکھا ہے, تو وہ جو 200 سال کا جو عرصہ گزرا ہے درمیان میں 220 سال کا, تو یہ اتنی مطلب دیر سے مطلب ایک خیال آیا کہ ایک کریکٹر کو اس طریقے سے بنایا جائے اور اس کے اوپر سارا کچھ کیا جائے, تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ اتنا اس کو لیٹ کیوں کیا گیا 200-250 سال بعد؟ دیکھیں, اسلام کے بننے کی نا ایک وجہ ہے جو آج فارمل اسلام آپ کے اور میرے سامنے پڑا ہوا ہے, وہ ہے عباسیوں کی اپنی حکومت کو لیجیٹمائز کرنا.
یہ یاد رکھیں پرانے زمانے میں یہ بات اچھے طریقے سے بادشاہ حکمران جانتے تھے کہ مذہب جو ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے اور وہ اسے ہمیشہ یوز کیا کرتے تھے اپنے حق میں. ٹھیک ہے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اس کو نہیں جانتے تھے. اسے بیزنٹین امپائر میں جسٹینین اور ہراکلس یہ بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے, اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے, ہراکلس نے فارس پہ حملہ کیوں کیا تھا؟ مدائن پہ اس نے حملہ اس لیے کیا تھا آرمینیا والی جگہ سے کیونکہ فارس جو تھا وہ ریلک آف دا ٹرو کراس اٹھا کے لے گیا ہوا تھا. ریلک آف دا ٹرو کراس کیا تھا؟ ایک سلیب تھی جس کے اندر ایک لکڑی کا ایسا ٹکڑا لگایا گیا تھا جس کے بارے میں یہ مانا جاتا تھا کہ وہ یسوع کی اس سلیب کا ٹکڑا ہے جس پہ وہ مصلوب ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو جب ریلک آف دا ٹرو کراس یروشلم پہ حملہ کیا اور فلسطین پہ حملہ کرنے کے بعد یہ اٹھا کے لے گئے فارسی یا پرشینز, تو پوری سلطنت میں یہ بات مشہور ہوگی کہ ریلک آف دا ٹرو کراس اٹھا کے وہ لے گئے ہیں, جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی خوشنودی یا گاڈ کی یا جیزس کی خوشنودی جو ہے وہ ہراکلس کے ساتھ نہیں ہے. اور ہراکلس کو یہ نظر آ رہا تھا کہ بغاوت ہو جانی ہے میرے خلاف. تو ہراکلس نے اتنے پرانے بیزنٹین ایمپررز کی روایت توڑی پہلے بار, کیونکہ پچھلے 300 سال سے بیزنٹین جو ایمپررز ہوتے تھے وہ خود جنگ میں حصہ نہیں لیا کرتے تھے. تو اس نے ذرا زیب تن کی اور وہ اٹھ کے چلا گیا. اس نے جا گیا ٹیسفون میں مدائن میں اور جا کے اس نے فارس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہرا کے اس کے بعد وہ ریلک آف دا ٹرو کراس لے کے واپس آیا اور اس نے اسے یروشلم میں واپس رکھوایا. ٹھیک ہے, تو یہ بات تھی جو کہ بیزنٹائن ایمپرر نے اس ٹائم کی, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ مذہبی پروپیگنڈا اس کے خلاف جا رہا ہے. اب ایک اور جو عربوں کا مسئلہ تھا نا, اگر اصلی تاریخ جو دیکھی جائے اس کے مطابق, تو وہ یہ تھا کہ عرب یہ ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لوگ کرسچن نہ ہو جائیں اور ان کی لائلٹیز پھر بیزنٹین امپائر کے ساتھ ہوں گی, کیونکہ مسلمان بھی بیزنٹین امپائر کے ساتھ ان کی مخالفت چل رہی تھی. ٹھیک ہے, اور جب تک سلطان سلیمان نے کانسٹینٹینوپل کو فتح نہیں کیا, بیزنٹین امپائر ہمیشہ مسلمانوں کے لیے یا عربوں کے لیے ایک خطرہ تھی. تو اس لیے انہوں نے اپنا ایک نیا مذہب بنایا. اب وہ مذہب ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی ایگزسٹ کرتا ہو, مگر ان کو اپنے آپ کو بیزنٹین امپائر سے ڈیفرنٹ بنانا تھا. اور اگر جو بھی پروپیگنڈا, ریلیجس پروپیگنڈا وہ مانتے تھے عباسی, اگر وہ پوری دنیا مانتی تو وہ ان کے زیادہ لائل ہوتی. اور اس بات کی ہمیں بڑی اچھے طریقے سے مثال مل جاتی ہے کہ 1918 میں, آئی تھنک 18 ہی تھا شاید, جب خلافت موومنٹ چلائی گئی, جب 1920 میں تقریباً جب فرسٹ ورلڈ وار ویسٹ جیتا, تو انہوں نے خلافت عثمانیہ یا آٹومن کیلیفیٹ جو ہے اسے ختم کر دیا. ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے آٹومن امپائر کو ختم کیا اور بعد میں کمال اتاترک نے کیلیفیٹ کو ختم کر دیا. تو کیلیفیٹ کو جب ختم کیا تو انڈیا کے مسلمان مظاہرے کر رہے تھے کہ خلافت کو ختم نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ پروپیگنڈا جو ہے وہ یہاں پہ اتنا پاورفل تھا کہ وہ خلافت نہیں ختم ہونے دینا چاہتا تھا. تو یہ یاد رکھیں پروپیگنڈا ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ کوئی پیسہ خرچے بغیر آپ لوگوں کو اپنے لیے لائل بنا لیتے ہیں, اور وہ لائل لوگ آپ کے بڑے کام کے ہوتے ہیں اصل میں. پھر سمجھ گئے بات میری؟ تو یہی تھا جو اصل میں ہوا تھا. عباسیوں کی حکومت جس وقت تھی تو اس وقت فارس کو فتح کر چکے تھے عباسی یا اس سے پہلے جو بھی عرب تھے. ہاں, تو انہوں نے اپنی ان کی حکومت جو تھی, ہاں جی ہاں جی وہ اب وہ بغداد ہے, مطلب فارس کے اندر, ایران میں, عراق میں, تو وہاں پہ دارالخلافہ ہے. تو عربوں نے مطلب ایک اپنے مذہب کے اس کے حکومت بنانے کے لیے مذہب کا استعمال کیا. تو جو فارس کا مذہب تھا, جو ساسانیوں کا زرتشت, تو اس کو بیس کیوں نہیں بنایا انہوں نے, وہ عرب کو کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ فارسیوں کے بھی ماتحت نہیں رہنا چاہتے تھے نا. وہ وہ ان کا دیکھیں, جنہوں نے دنیا فتح کیا ان کا اپنا پرائیڈ نہیں ہوگا. عرب جو تھے اب وہ رولرز ہیں, وہ کیوں جن کو انہوں نے کانکر کیا ان کا ریلیجن لے لیں. جس نے کانکر کیا وہ تو سمجھتا ہی ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے, اور وہ اپنی کریڈ کو کرواتا ہے دوسرے کو اڈاپٹ, بجائے کہ اس کی اڈاپٹ کر لے.
ٹھیک ہے. اب ایک سمپل سی بات ہے, چنگیز خان اور بہت سے جو تھے بعد میں آنے والے, انہوں نے اپنی کریڈ کرانے کے بجائے انہوں نے جن کی تھی ان کی کر لی ایکسپٹ. اٹیلا نے کر لی. چنگیز خان خود کرسچن وائفز رکھتا تھا اور اس کی اولادوں نے کتنی کرسچن ہوگی, کتنی مسلمان ہوگی. تو اب دنیا میں ان کا ڈنکا نہیں بولتا. تو عباسیوں نے یہ سوچا کہ ہمیں اپنے آپ کو اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم نیا ریلیجن لے کے آتے ہیں. تو وہ نیا ریلیجن لے آئے. ریلیجن اگر کہیں ایگزسٹ بھی کرتا تھا اسلام کا پہلے, تو انہوں نے اس کو یوز کیا, اسے ماڈیفائی کیا. ہمیں تو اس بات کا تو پکا پتا کہ عباسیوں نے اگر کوئی پہلے ریلیجن اسلام ایگزسٹ کرتا بھی تھا تو انہوں نے 750 کے بعد اسے زبردست طریقے سے چینج کیا. خاص طور پہ 9th سینچری میں 800 سم تھنگ میں ریئل چینجز ہوئی ہیں اسلام میں. صحیح, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو اچھا, دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر حضرت محمد کوئی شخصیت, مطلب امید ہے کچھ نہ کچھ تو وہ کچھ تھا, تو انہوں نے آگے اس کو مطلب اس شخصیت کے ذریعے مذہب کو اجاگر کیا. تو جب یہ مدینہ میں ہجرت کر کے جاتے ہیں تو وہاں پر یہودی ہوتے ہیں, یہودیوں کے 3 قبائل ہوتے ہیں. یہودی تہذیب یافتہ, تہذیب مطلب طاقتور ہوتے ہیں, ان کے پاس علم بھی ہے, سب کچھ ہے. طاقتور تو وہ نہیں تھے, خیر وہ امیر تھے مدینہ میں. مدینہ کے امیر ترین لوگ وہ تھے. لیکن ان مسلمانوں سے تو طاقتور ہو گئے نا, جو نئے مسلمان ہو رہے تھے, کوئی نیا گروہ تھا, نیا گروپ تھا. یہ اچھا نہیں اچھا, وہ زیادہ طاقتور تھے جو مسلمان ہو رہے تھے لوگ. ہاں جی, مسلمان جو آئے تھے وہ طاقتور ہی تھے. اتنے طاقتور تھے کہ ایک ایک کر کے 6 کے 6 قبیلوں کو نکال دیا انہوں نے. جی, یہی میرا سوال تھا کہ مطلب ٹھیک ہے, 5 قبیلے نکال دیے, ایک قبیلہ قتل کر دیا. صحیح, یہی سوال تھا میرا کہ بھئی وہ ان کو کیسے نکال دیا, جب وہ اگر وہ ان سے ہی طاقتور تھے پھر تو چلے یہ وہ بات طاقتور نہیں تھے, سمجھ آتی ہے. بلکہ میرے خیال میں ان کو بڑی ایگزیجریٹ کیا گیا ہوگا اگر وہ تھے بھی تو ہسٹری میں. ٹھیک ہے. ہاں, تو یہودیوں کی مطلب کوئی ہسٹوریکل کتاب تو ہوگی نا, جو انہوں نے مدینہ میں وہ رہتے تھے, خیبر تھا ان کے پاس, فتح تھا ان کے پاس, جو باغ فتح کہتے ہیں. یہ بڑی ڈیبیٹ کا ٹاپک کیا کہ یہودی مدینہ میں رہتے بھی تھے کہ نہیں. بنو قریظہ والا واقعہ, ٹھیک ہے, ہم اس کی بات کرتے ہیں, اور میں اس پہ تنقید اس لیے کرتا ہوں کہ مسلمان اس سے انسپریشن لیتے ہیں, ورنہ موسٹ پرابلی یہ واقعہ جھوٹا ہے. لیکن آج مثال کے طور پہ یہودی ہیں, اسرائیل میں ہیں یا کہیں بھی ہیں دنیا میں, تو کیا وہ کلیم اس بات کو نہیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں رہتے تھے اور ہمارے پاس خیبر تھا اور ہمارے پاس فدق تھا اور ہمیں وہاں سے نکالا گیا ہے؟ تو ایسا کوئی ان کا دعویٰ نہیں ہے یہودیوں کا؟ نہیں, ایسا کوئی دعویٰ تو نہیں ہے. اچھا, ان کی کسی کتاب میں نہیں ہے, نہ ہی ان کا کوئی دعویٰ ہے؟ نہیں, ان کی کسی کتاب میں نہیں ہے یہ. اگر وہ رہتے بھی تھے وہاں تو بڑے کوئی انسگنیفیکنٹ واقعات ہیں سارے. صحیح. تو حضرت معاویہ جو تھے تو وہ اموی خلیفہ تھے, یعنی کہ وہ کرسچن تھے یا مسلمان تھے یا جو بھی ان کا مذہب جو بھی ایک طرح سے. تو کیا ان سے پہلے بھی کوئی کنگ تھے عرب میں؟ عرب میں کنگ کیا تھے, کوئنز بھی تھی. بنو لخمید کا ایک کنگ ہوتا تھا, بنو غسان کا ایک کنگ ہوتا تھا. بنو غسان کی پھر زنوبیہ اور معاویہ 2 عورتیں تھیں جو کہ کوئنز تھی. عربوں کے تو کنگز اور کوئنز تھے نا, ایسی تو بات نہیں ہے کہ نہیں تھے. چلیں ٹھیک ہے, پھر میں آگے چلتا ہوں. بہت شکریہ. اوکے, لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.